23 नवंबर को तुर्बत के अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टाफ को 4 लाशें मसूल होती हैं। इन 4 लाशों में से एक लाश बिलाज बलोच की थी। ये वही बिलाज बलोच था जिसको 29 अक्टूबर के अंदर सीटीडी ने उसके घर से गिरफ्तार किया था। बिलाज पर इल्ज़ाम था कि इसके पास 5 किलो बारूदी मवाद मौजूद है जो कि बलोचिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना है। 21 नवंबर को बिलाज को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत मज़ीद तहकीकात के लिए बिलाज को जिस्मानी रिमांड पे सीटीडी के हवाले कर देती है। दौरान हिरासत बिलाज का कत्ल हो जाता है। बिलाज के अहल खाना ये दावा करते हैं कि ये जो कत्ल है ये एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर है और इसके अंदर सीटीडी के अहलकार शामिल हैं। जबकि इसी मामले के ऊपर सीटीडी का मौक़िफ़ ये था कि बिलाज की निशानदेही पर 22 से 23 नवंबर की शब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और दहशतगर्दों के काउंटर अटैक से बिलाज का कत्ल हो जाता है। बिलाज के कत्ल के फ़ौरन बाद बलोचिस्तान एक बार फिर धरनों और मुजाहरों की जद में आ जाता है। तुर्बत से एक लॉन्ग मार्च कोयटा जाता है और कोयटा से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद आता है। इस लॉन्ग मार्च की खास बात यह थी कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। इस लॉन्ग मार्च को जो लीड कर रही हैं उनका नाम डॉक्टर महारंग बलोच है। ये लॉन्ग मार्च तो एक ट्रेलर है। असल में बलोच नेशनलिस्टों और पाकिस्तानी स्टेट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और तवील है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही कहानी बताएंगे। मैं हूं हारिस राना एंड वेलकम टू द स्ट्रेट थिंकर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज़ादी से पहले बलोचिस्तान को एक यूनिक स्टेटस हासिल था। बलोचिस्तान दूसरे सूबों जैसे कि पंजाब, सिंध और केपीके की तरह डायरेक्ट बरतानिया के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि उस वक्त बलोचिस्तान के 5 हिस्से थे। 4 रियासतें थी जिसमें मुकरान की रियासत, लसबेला, किलात और खरान की रियासतें थी और दूसरा जो बलोचिस्तान का हिस्सा था वो बराह रास्त बरतानिया के कंट्रोल में था जिस ब्रिटिश बलोचिस्तान कहा करते थे। ब्रिटिश बलोचिस्तान के अंदर कोयटा, किला अब्दुल्ला, चागी और पशी चमन के इलाके शामिल थे। उस वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जो सियासत करने की इजाज़त भी थी वो ब्रिटिश बलोचिस्तान के अंदर थी। बाकी 4 रियासतों में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रियासत थी वो किलात की रियासत थी। नवाब ऑफ किलात का एक क्लेम था कि बाकी जो 3 रियासतें हैं जिसके अंदर खरान, मुकरान और लसबेला की रियासतें हैं वो भी मेरे अंडर हैं। इस तरीके से हम बलोचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक स्टेट ऑफ बलोचिस्तान है जिसके अंदर बलोच नवाब और सरदारों की हुकूमत थी, दूसरी ब्रिटिश बलोचिस्तान है जिसके ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दोनों के माबीन ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बरतानिया ने रेलवे लाइन के लिए जो ज़मीन थी वो भी नवाब ऑफ किलात से लीज़ पर ली हुई थी। ख़ास तौर पे जो जैकोबाद से लेकर तफ्तान का इलाका था ये इलाका रेलवे लाइन के लिए नवाब ऑफ किलात से लीज़ पर लिया हुआ था। ग्वादर की बंदरगाह जो थी वो अमीर अमान की मलकियत थी जिसको नवाब ऑफ किलात ने अमीर अमान को तोहफे में दिया था। 3 जून 1947 के अंदर बरतानिया तकसीम हिंद का मंसूबा पेश करती है। इस मंसूबे के तहत तमाम रियासतों को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि वो हिंदुस्तान के साथ एफिलिएट करें, ऑप्शन नंबर 2 वो पाकिस्तान के साथ एफिलिएट करें, ऑप्शन नंबर 3 कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर अपने स्टेट के मामलात को चलाएं। अब यही ऑप्शन बलोचिस्तान रियासत के सामने भी थे। जहाँ तक ब्रिटिश बलोचिस्तान का सवाल था तो ये इख्तियार जो था वो म्यूनिसिपल कमेटी और शाही जरगा को दिया गया। शाही जरगा और म्यूनिसिपल कमेटी ने भारी अक्सरियत के साथ फैसला पाकिस्तान के हक़ में किया। बाकी की जो 3 रियासतें थी जिसके अंदर लसबेला, खरान और मुकरान की रियासतें थी उन्होंने भी जो अपना एफिलिएशन था वो पाकिस्तान के साथ किया। अब सवाल जो था वो किलात की रियासत का था। नवाब ऑफ किलात मीर यार अहमद खान इंडिपेंडेंट तौर पर बलोचिस्तान के मामलात को चलाना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान से इलाहा करने से इनकार कर दिया, लेकिन जिन्ना साहब ने उनके साथ नेगोशिएट किया। जिन्ना साहब से मुलाकात के बाद 27 मार्च 1948 के अंदर मीर यार अहमद खान नवाब ऑफ किलात जो है पाकिस्तान से इलाहा करने का फैसला करते हैं। लेकिन नवाब यार अहमद खान का जो ये एग्रीमेंट था इसको नवाब यार अहमद खान के जो छोटे भाई हैं और जो किलात की पार्लियामेंट है वो मानने से साफ इनकार कर देती है। नवाब ऑफ किलात के छोटे भाई मीर यार अब्दुल करीम खान जो है एक मुसल्लह बगावत का ऐलान करते हैं और मीर यार अब्दुल करीम को उस वक्त अफगानिस्तान की भी पुष्टपनाही हासिल होती है। मीर यार अब्दुल करीम खान बलोचिस्तान की मुकम्मल इंडिपेंडेंस का मुतालबा करते हैं और साथ ही स्टेट के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। हालात तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हालात की बिगड़ती सूरत हाल को काबू में करने के लिए बलोचिस्तान में आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसकी वजह से बलोच सरदारों और आर्मी के दरमियान पहला मुसल्लह जंग का आगाज़ होता है। पाक फौज बड़ी कामयाबी के साथ बलोच सरदारों की इस बगावत को कुचल देते हैं, लेकिन इस बगावत को कुचलते ही बहुत से लोगों का माली और जानी नुकसान हुआ और बलोचिस्तान के अंदर जो पहली बुनियाद पड़ी थी पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ वो नफ़रत और गुस्से की पड़ी थी। दोस्तों, नवाब मीर यार अब्दुल करीम की बगावत को तो कुचल दिया जाता है। बगावत कुचलने के बाद बलोचिस्तान में एक टेम्परेरी पीस भी कायम हो जाता है।
لیکن یہ ٹیمپریری پیس جو ہوتا ہے وہ اس خاموشی کی طرح ہوتا ہے جو طوفان سے پہلے اکثر ہوتی ہے۔ 22 نومبر 1954 کو پاکستان کے جو وزیر اعظم محمد علی بوگرا ہوتے ہیں وہ ایک اسکیم پیش کرتے ہیں، یہ ہے 1 یونٹ اسکیم۔ اس اسکیم سے مراد یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے جتنے بھی علاقے تھے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے کا اس وقت نام سرحد ہوا کرتا تھا، اس کو ملا کر ایک صوبے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اب اس اسکیم کو 5 نومبر 1955 میں اسکندر مرزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اسکیم کے اطلاق کے فوراً بعد ہی بلوچ سردار ایک بار پھر ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے مطابق انہیں لگنے لگتا ہے کہ اب ان کی جو ڈیموگرافکس ہے، ان کی جو ایتھنکسٹی ہے، ان کا جو لینگویج ہے، ان کا کلچر جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے۔ بلوچ سردار ایک بار پھر ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند اس بار جب حرکت میں آتے ہیں تو ان کی قیادت نواب نوروز خان کر رہے ہوتے ہیں۔ نواب نوروز خان اپنے بیٹے، اپنے بھتیجوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ اب صورتحال کچھ یہ تھی کہ پہاڑ کے اوپر نواب نوروز خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور پہاڑ کے نیچے پاک فوج تھی۔ ان صورتحال کے اندر کچھ بلوچ جو امن پسند تھے وہ انٹروین کرتے ہیں اور وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست گارنٹی کرتی ہے اور قرآن پاک کا حلف دیتی ہے کہ اگر نواب نوروز خان سرنڈر کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ عزت والا، امن والا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ نواب نوروز خان اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اور پاکستانی ریاست پر ایک بار اعتماد کر لیتے ہیں اور 1959 کے اندر سرنڈر کر دیتے ہیں۔ سرنڈر کرنے کے بعد پاکستانی ریاست ایک بار بے وفا ثابت ہوتی ہے اور نواب نوروز خان کے بیٹے اور بھتیجوں کو پھانسی دے دیتی ہے اور نوروز خان کو قید کر لیتی ہے۔ نواب نوروز خان 1964 تک اپنی موت تک جیل میں رہتے ہیں۔ دوستو، سیکنڈ انسرجنسی بلوچستان کے اندر جو 1 یونٹ اسکیم کے فوراً بعد سٹارٹ ہوئی تھی وہ 1969 تک جاری رہتی ہے۔ 1969 کے اندر ایوب خان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ ایوب خان کی حکومت کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی 1 یونٹ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، 1970s کے اندر بلوچستان کو صوبے کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں بات ایک قابل غور ہے کہ بلوچستان کو ایک صوبے کا درجہ ملنے میں 23 سال لگے تھے۔ اب 70 کے بعد کی دہائی کیسی تھی؟ ذوالفقار بھٹو کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ جانتے ہیں۔ دوستو، 1970 کے اندر پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمان عوامی مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ ویسٹ پاکستان کے اندر پنجاب اور سندھ کے اندر ذوالفقار بھٹو کو اقتدار ملتا ہے، جبکہ بلوچستان اور کے پی کے اندر نیب، نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے۔ نیب جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر بلوچستان کے اندر حکومت قائم کرتی ہے۔ عطا اللہ مینگل پہلے منتخب وزیر اعلیٰ مقرر ہوتے ہیں۔ دوستو، اس حکومت کے بننے کے 10 مہینے کے بعد ہی ذوالفقار بھٹو اس حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ جو نیب کی حکومت ہے وہ غیر ملکی سازش میں ملوث ہے اور ریاست کے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ 10 فروری 1973 کے اندر عراقی سفارت خانے کے اندر سے روسی اسلحہ برآمد ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو روسی اسلحہ ہے یہ نیب کے رہنماؤں کو موصول ہونا تھا اور اس اسلحے کی مدد سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانا تھا۔ اس کو جواز بنا کر پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ نیب کی حکومت کو برطرف کرتی ہے۔ دوسری جانب نیب جو ہے وہ اس الزام کو مکمل طور پر مسترد کر دیتی ہے اور یہ موقف اختیار کر دیتی ہے کہ اگر ہمیں اسلحہ ملنا بھی تھا یا تو ہمیں افغانستان کے راستے ملنا چاہیے تھا یا پھر ایران کے راستے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو راستے ہیں زیادہ سیکیور ہیں۔ لیکن ذوالفقار بھٹو انتہائی ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں۔ نیب کے جو سپریم لیڈر ہوتے ہیں ان کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو وہ حیدرآباد جیل کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کو حیدرآباد سازش کیس کا نام دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار بھٹو کی ناانصافی کے خلاف بلوچ عسکریت پسند اور علیحدگی پسند ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بار ان کی جو قیادت ہے وہ نواب خیر بخش مری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف پاک فوج کی جو قیادت ہے وہ جنرل ٹیکا خان کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، دونوں طرف سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ تقریباً 5300 بلوچ عسکریت پسند مارے جاتے ہیں اور 3000 کے قریب پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ 1977 کے اندر پاکستان کے اندر تیسرا مارشل لا لگتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ 1978 کے اندر ملٹری آپریشن کو روک دیا جاتا ہے بلوچستان کے اندر۔ جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ بلوچ رہنماؤں کے ساتھ گفت و شنید ڈائیلاگز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور جو حیدرآباد سازش کیس تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیب کے تمام لیڈران کو ریلیز کر دیتے ہیں۔
بلوچستان کے اندر ایک بار پھر عارضی امن قائم ہو جاتا ہے۔ نواب خیر بخش مری 1991 کے اندر پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری کی جلا وطنی سے ایک بلوچ رہنما ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ وہی بلوچ رہنما ہوتا ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کی برطرفی کے بعد بلوچستان کا گورنر بنایا تھا، جس کا نام نواب اکبر بگٹی تھا، جس نے فیوچر کے اندر جا کے بلوچستان کی سیاست میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا تھا۔ اس نواب اکبر بگٹی کو لوگ ٹائیگر آف دا بلوچستان کہتے تھے۔ دوستو، بعد میں نواب اکبر بگٹی کا اسٹیٹ کے ساتھ کیسے کانفلکٹ ہوا، اب جانتے ہیں اب ویڈیو کے اس حصے میں۔ دوستو، 2 جنوری کی لیٹ نائٹ اور 3 جنوری کی ارلی مارننگ کو ڈاکٹر شازیہ خالد کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے بال کھینچ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ خالد ایک بلوچ لیڈی تھی اور اس وقت وہ ڈیرہ بگٹی کے اندر تعینات تھی جب وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ملازمہ تھی۔ ڈاکٹر شازیہ چونکہ ایک بلوچ لیڈی تھی اور ان کے ریپ اور جنسی تشدد کا الزام مبینہ طور پر پاکستانی ملٹری آفیسر جن کا نام کیپٹن حماد بتایا جاتا ہے ان پر لگایا گیا۔ بلوچ قوم کے اندر غم و غصے کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ایک بار ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی پوری طاقت اور رسول پسندی کے ساتھ ڈاکٹر شازیہ خالد کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں اور آرمی آفیسر کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی کے پیرالل جب نواب اکبر بگٹی ڈاکٹر شازیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت ہے وہ اس ملٹری آفیسر کو تحفظ دینے کی پوری کوشش کرتی ہے اور ریاستی پروپیگنڈا کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ڈاکٹر شازیہ جو ہے وہ ایک جسم فروش عورت ہے۔ دوستو، اس ریپ کے واقعات کے بعد بلوچ عسکریت پسند اور پاکستانی اسٹیٹ ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ 26 اگست 2006 کو ISPR ایک نئی پریس ریلیز جاری کرتا ہے جس کے مطابق نواب اکبر بگٹی کا قتل اس غار میں کیا گیا جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ دوستو، نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد بلوچستان کے اندر افراتفری، خون و فساد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس وقت بھی بلوچستان کے اندر مختلف عسکریت گروپ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ایکٹیو ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ نمایاں نام ہے وہ BLA بلوچ لبریشن آرمی کا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ لبریشن ریپبلک اور لشکر بلوچستان جیسے بھی عسکریت گروپ ہیں جو ہر وقت پاکستانی ریاست کے خلاف ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان کی جو سربراہی ہے وہ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے برہمداغ بگٹی اور اختر مینگل کے بھائی جوید مینگل کر رہے ہیں جو اس وقت جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک وہ مختصر کہانی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بلوچ نیشنلسٹ اور پاکستانی اسٹیٹ کے درمیان حالات یہاں تک پہنچے۔ اب ہم اس ایشو کو بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور پاکستانی اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ الگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں کے موقف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں بلوچستان کے مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کے اوپر پاکستانی اسٹیٹ کے موقف کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستانی اسٹیٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کی آزادی کے لیے، خوشحالی کے لیے کنسرن رکھتی ہے اور وہاں ترقیاتی کام کروانا چاہتی ہیں، لیکن بلوچستان کی بدحالی کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے مطابق وہاں کے مقامی بلوچ سردار ہیں۔ وہاں کے مقامی بلوچ سردار جو ہیں وہ فیوڈل سٹرکچر کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا سرداری نظام قائم رہ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرداری نظام کے لیے جو میٹری کنڈیشنز دستیاب ہوتی ہے وہ فیوڈل سٹرکچر ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی اسٹیٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ بلوچ عسکریت گروپوں کو افغانستان اور ہندوستان سے مسلسل شے ملتی ہے۔ وہ افغانستان اور ہندوستان سے مدد حاصل کر کے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ 10 اپریل 2017 کے اندر پاکستان نے ایک بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا تھا۔ کلبھوشن یادو ایران کے راستے سے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اور اس نے تسلیم کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے اندر تخریب کاریوں میں ملوث ہے اور بھارت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ BLA اور دوسری عسکریت پسند گروپوں کو باقاعدہ فنڈنگ کرتا ہے۔ دوستو، BLA پنجابی اور مہاجر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ریاستی اہلکاروں کے اوپر بھی سوسائڈ بم بلاسٹ کرتی ہے۔ چائنیز لوگوں کو وہ اسپیشلی ٹارگٹ کرتی ہے۔ اپریل 2022 کے اندر ایک بلوچ فیمیل جس کا نام لشاری بلوچ تھا اس نے سوسائڈ بم بلاسٹ کیا تھا جسے 3 چائنیز اور ایک عام پاکستانی شہری مارا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جون 2023 کے اندر سمیہ بلوچ نامی خاتون نے FCK کے اہلکار کو اٹیک کیا تھا۔ دوستو، ان دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان BLA کو ایک دہشت گردانہ تنظیم کنسیڈر کرتا ہے، بلکہ عالمی سطح پر امریکہ اور UK بھی BLA کو ایک دہشت گرد کا تنظیم کنسیڈر کرتا ہے۔
دوستو اب اسی مسئلے کو بلوچ نیشنلسٹوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچ نیشنلسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، اس کے اندر نیچرل گیس، گولڈ، یورینیم کے وسیع ترین ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ان نیچرل ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے۔ سوئی گیس سے نیچرل گیس حاصل ہوتی ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتی بلکہ بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر اس کی سپلائی لائن جاتی ہے۔ بلوچ لوگوں کا جو دوسرا مین کنسرن ہے وہ ہے مسنگ پرسن کا۔ 2001 سے لے کر اب تک تقریباً 8500 لوگ جو ہیں وہ گھروں سے لاپتہ ہیں۔ یہ مسنگ پرسن کہاں ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں، یہاں تک کہ ان کے فیملی والے جو ہیں ان کی درخواست پر FIR بھی درج نہیں کی جاتی۔ مسنگ پرسن اور فورس ڈس اپیئرنس کے اندر پاکستان کے ریاستی ادارے بھی شامل ہیں اور کچھ ملیٹنٹ نان اسٹیٹ ایکٹر بھی شامل ہیں۔ بلوچستان کا جو تیسرا بڑا مین ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کا۔ دوستو بلوچ کا جو قتل تھا وہ بھی ایک ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تھا۔ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اندر ملزم کو نہ تو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی اسے اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، بلکہ ریاستی اہلکار موقع پر ہی اس کا فیصلہ خود کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ SP منیر راؤ انوار کے اوپر 450 سے زیادہ لوگوں کو قتل کا الزام تھا کہ اس بندے نے فیک انکاؤنٹر کے ذریعے 450 لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن پاکستان کی عدالتیں اس کو باعزت بری کر دیتی ہیں۔ بلوچستان کا جو چوتھا مین کنسرن ہے وہ CPEC اور گوادر جیسے پروجیکٹ سے ہے۔ بلوچ لوگوں کا ماننا ہے کہ چائنیز کمپنی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے، خاص طور پہ گوادر کی بندرگاہ پہ چائنیز کمپنی جو ہے وہ وسیع پیمانے کے اوپر مچھلیاں پکڑتی ہیں جدید تقاضوں کے مطابق، جس سے وہاں کے جو مقامی بلوچ مچھیرے ہیں ان کا کاروباری زندگی بری طریقے سے متاثر ہو گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس نے بلوچ لوگوں کو پاکستانی ریاست سے اس قدر بزن کر دیا ہے، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو بلوچ کا جو واقعہ تھا یہ بھی ایک ماورا عدالت قتل تھا، اور اس سے پہلے حیات بلوچ جس کو اس کے والدین کے سامنے FC کے ارکان نے قتل کر دیا تھا، وہ بھی ایک ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تھا۔ دوستو یہ وہ مین کنسرن ہے، یہ وہ مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر بلوچستان کا نیشنلزم اس وقت بیس کرتا ہے، اور ان کی جو سٹرگل ہے وہ جاری ہے۔ دوستو اگر ہسٹوریکل ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو بلوچ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکریمنیٹو سلوک برتا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر انہیں ایک سیکنڈ سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ترقی کے اور پراسپیرٹی کے مواقع ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے 0.421 پوائنٹس ہیں، جو کہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے علاقے کی نسبت سب سے کم ہیں۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوستو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بلوچستان کے اندر اس وقت فورس ڈس اپیئرنس اور ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے کیسز عام ہیں، جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں عام چیز ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اندر پاکستانی ادارے اور بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن دونوں شامل ہیں۔ دوستو یہاں ہم کچھ پوائنٹس کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے ریاست کے لیے بھی اور بلوچ نیشنلسٹوں کے لیے بھی۔ پہلا پوائنٹ تو دوستو یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کو سقوط ڈھاکہ جیسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بلوچستان کے ریسورسز پر اور بلوچستان کی سرزمین پر بلوچ لوگوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو انٹرنل طور پر مکمل طور پر اٹانومی دے دینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، میگا پروجیکٹس کا آغاز کرنا چاہیے اور ایسے پروجیکٹس لگانے چاہیے جن پروجیکٹس کا فائدہ بلوچ ورکنگ کلاس کو ہو، نہ کہ بلوچ وڈیرا کو۔ پوائنٹ نمبر 3، بلوچ لوگوں کو اپنی سٹرگل جاری رکھنی چاہیے ریاست کے خلاف، لیکن وہ جو سٹرگل ہے وہ کسی بھی صورت میں ملیٹنٹ یا آرم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بلوچ نیشنلسٹوں کو اپنا مقدمہ پاکستان کی دوسری عوام پنجاب، سندھ، KPK کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ وہ پاکستان ریاست دشمن ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستانی ریاست کو کمزور کریں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ہندوستان بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ اسے کوئی بلوچ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، بلکہ وہ اپنے امپیریلسٹ عزائم کو پورا کرنے کے لیے بلوچ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور بلوچ لوگوں کی طاقت کو پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال کرتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو جیسے جیسے بلوچ نوجوان پاکستانی ریاست کے خلاف ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایسا ہی اسٹرگل انہیں اپنے مقامی طور پہ جو وڈیرے اور جاگیردار اور جو بلوچ سردار ان پر قابض ہیں ان کے خلاف اسٹرگل کرنے چاہیے، کیونکہ بلوچی سرداری نظام جو ہے وہ بلوچستان کی پراسپیرٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دوستو اس امید کے ساتھ
محمد حارث کو اجازت دیجیے کہ فیوچر کے اندر بلوچستان کے تمام مسائل انشاءاللہ جلد حل ہوں گے اور بلوچستان بھی پاکستان کے دوسرے تمام علاقوں کے ساتھ جلدی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔